रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में अभी हम ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद कदीम की नज़मी कुतब में से एक है जो खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान मोहब्बत के ताल्लुक़ को बयान करती है, जो उसके पास मुस्तक़बिल में लौट आएंगे, या खुदावंद और उस जान के दरमियान जो कि निजात याफ्ता है और फजल के वसीले छुड़ाई गई है। आज हम 5वें बाब का मुताला शुरू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर शुक्रिया फरीद भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, इससे पहले कि हम 5वें बाब का मुताला शुरू करें, मैं आपसे चौथे बाब के मुतालिक सवालात करना चाहूँगा। हम चौथे बाब की तरफ वापस आते हैं 12वीं आयत से। दुल्हा दुल्हन से कहता है, मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुख्फिल बागीचा है, वो महफूज सोता और सर बहर चश्मा है। आप दुल्हन के बारे में ऐसी सिफात के बारे में बयान कीजिए। यहाँ जो भी ख्याल दिखाई देता है वो ये है कि तू मेरे लिए अलग की गई है, और मसीह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम पूरे तौर पर अपना आप उसे दें, क्योंकि उसने अपना आप पूरे तौर पर हमारे लिए दे दिया। सो हम यही कर सकते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर उसके हो जाएं। वो सबसे पहले उसे बेहद खूबसूरत नामों से मुखातिब करता है, मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा। और ये दो अल्फाज हमें नए अहदनामे की दो सच्चाइयों के बारे में बताते हैं कि मसीह हमें ईमानदार या अपना भाई कहने से नहीं शर्माता, और फिर सही, वो बाप से कहता है, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा और कलीसिया में तेरे हम्द के गीत गाऊंगा। और ये बात इब्रानियों के खत के दूसरे बाब की 11वीं और 12वीं आयत में की गई है। और दूसरा लफ्ज़ है मेरी ज़ौजा। अब हम कलीसिया हैं, यानी मसीह की मंगेतर, उसकी दुल्हन। अब हम एक मंगेतर की हैसियत रखते हैं, और पौलुस करंथियों की कलीसिया कहता है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानंद मसीह के पास हाजिर करूं। और फिर वो उसे 3 पहलुओं से बयान करता है। एक मुकफल बागीचा, यानी कि तू हर आने जाने वाले को मुयस्सर नहीं है, वो उसके लिए मखसूस की गई है, और तू वो उसके लिए मेरे मखसूस की गई लिए है। अलग की गई है। और वो बाग को बादज़ां बयान करता है कि उसमें फूल हैं जिनकी खुशबू लतीफ़ है, और फल हैं जो बेशकीमत हैं, और वो उस तमाम का हकदार है। फिर चाहे वो हमारी गवाही हो या वो फल जो हम नज़र करते हैं। और फिर चश्मा या फिर खूबसूरत मिसाल है, एक बागीचा जो कि खूबसूरत है और उसमें एक चश्मा है, यानी ये चश्मा उस बागीचे को पानी देने के लिए है। लेकिन ये चश्मा मुकफल है ताकि मालिक ही को इससे पानी मिले। और क्या हम ये कह सकते हैं कि मसीह जो सारे जलाल का मालिक है वो किसी बात का प्यासा है? तस्लीमी तौर पर वो तकदीस का प्यासा है, और वो हमारी वफादारी का प्यासा है ताकि हम उसकी खिदमत करें और रूहों को उसके पास लाएं। और फिर वो महफूज सोता है। वो महफूज क्यों है? ताकि वो फक्त उसी के लिए हो। यहाँ बुनियादी बात यह है कि हम मुकम्मल तौर पर मसीह के लिए मखसूस हैं। सो खुदा के फर्जंदों में से किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं कि वो अपने जज्बात, कुव्वत और सलाहियतें खुदावंद के सिवा किसी और को दे। बिल्कुल। और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। इस बयान को मुकम्मल करते हुए वो 13वीं आयत में कहता है, तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी हैं, जटामासी और ज़ाफ़रान, बैद मुश्क और दार चीनी और लुबनान के तमाम दरख्त, मुर और औद और हर तरह की खालिश खुशबू। तो बागों में एक मंबा, आब हयात का चश्मा और लुबनान का भरना है। आप बाग की इन खूबसूरत बातों के बयान में क्या देखते हैं? दर हकीकत वो बाग को यूं बयान करता है कि उसमें 3 हैरत अंगेज किस्म के फल हैं, और वो कहता है कि उसमें अनार का फल है, और वहाँ पर लजीज और मेवादार पौधे भी हैं, और उसमें फूल भी हैं, और मेहंदी और सुंबल हैं जिनसे बेशकीमत इतर तैयार होते हैं। वो ज़ाफ़रान का
اور مشک اور دار چینی اور لبان کے درختوں کا ذکر بھی کرتا ہے، اور در حقیقت ان میں سے سب سے زیادہ کا استعمال قدیمی طور پر خیمہ اجتماع میں مسا کرنے کے تیل میں ہوتا مسا ہے۔ کرنے کے تیل میں ہوتا تھا۔ سو یہ خداوند کے حضور بہترین چیزیں ہیں، اور مر اور عود اور ہر طرح کی خالص خوشبو، اور وہ اختتام ایک خوبصورت بات پر کرتا ہے۔ باغ کا سوتا جس سے وہ سیراب کیا جاتا ہے، تو ایک ایسے سوتے کی مانند ہے جس میں کثرت سے پانی ہے جو مسلسل سیراب کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک منبع آب حیات کا چشمہ ہے، ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے بلکہ بہتا ہوا پانی ہے، اور اس سے خداوند کی کہی ہوئی باتیں یوحنا کی انجیل میں سے یاد آتی ہیں۔ سب سے پہلے یوحنا 4، اس میں ایک سامری عورت سے اس کی گفتگو، وہ اسے کہتا ہے کہ جو پانی میں اس سے دوں گا، جو اس میں سے پیے گا، ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایماندار پر روح القدس کا پورا اختیار ہوتا ہے، تو وہ خدا کی شکر گزاری اور حمد اور سجدوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے ہیں اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ دوسری بات، تو باغوں میں ایک منبع آب حیات کا چشمہ اور لبان کا بھرنا ہے، اور چشمے کی وضاحت یہ ہے کہ لبان میں برف پگھلنے کے سبب سے پانی بہتا ہے، اور وہ پہاڑ میں سے اپنا رستہ بناتا ہے اور بہہ کر نیچے کی طرف آتا ہے اور وادی کو سیراب کرتا ہے۔ یہی بات یوحنا 7 میں ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر، جیسا کہ لکھا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، زندگی کے اور پانی یہ کی ندیاں۔ ایماندار کو ظاہر کرتی ہیں جو کہ روح القدس سے بھرا ہوا ہو، اور لوگوں کو سیراب کرتا ہے، اور وہ اپنی زندگی اور خدمت کے وسیلے لوگوں کو سیراب کرتا ہے، آس پاس کے لوگوں کو جو تحفظ اور سلامتی اور یقین اور آرام اور ابدیت کی ضمانت کے پیاسے ہیں۔ اور بطور ایماندار ہم زندگی کے پانی کی یہ ندیاں رکھتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی، اس کے جذبات اس کے لیے بیدار ہوئے۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ اس خوبصورت آیت کا منظر ہمیں اس دور کی ایک خوبصورت اور حیرت انگیز روایت کی طرف لے جاتا ہے جب کوئی مرد کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا اور اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا، وہ اس کے گھر رات کو جا کر اسے ایک عطر کا تحفہ دیتا۔ دروازے اس طور پر بنائے گئے تھے کہ ان میں یہ گنجائش تھی کہ آدمی باہر سے ہاتھ بڑھا کر اسے اندر سے کھول پائے۔ اگر دروازے کو تالا لگا کر بند نہ کیا جائے تو اس کہانی میں یہ معاملہ ہے، اور جب اس مرد کو لڑکی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا کیونکہ وہ سو رہی ہوتی، تو وہ اندر سے دروازے کے کنڈے پر کچھ مور لگا دیتا تاکہ اس کا محبوب جان لے کہ وہ رات میں اس کے لیے آیا تھا۔ خوش آمدید، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے چوتھے باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں۔ اس سے پہلے ہم پانچویں باب کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ میرا سوال 16ویں آیت سے ہے، جہاں لکھا ہے، اے بادشاہ بیدار ہو، اے باد جنوب چلیا۔ باد شمال اور باد جنوب سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، بہت ہی اہم سوال ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے فلسطین میں شمالی ہوا، جو کہ میں کہوں گا کہ شمالی سمت سے آتی ہے، عموماً ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور وہ موسم گرما میں آتی ہے۔ اور دوسری ہوا جو سرائے نقب سے آتی ہے، فلسطین کے جنوب کے صحرائی علاقے سے، وہ ہوا جو صحرا سے آتی ہے عموماً بہت گرم ہوتی ہے، گرم اور خشک ہوتی ہے۔ اور دلہا یہاں کہتا ہے کہ
باغیچے میں یہ دونوں طرف کی ہوا چلے، کبھی ٹھنڈی ہو اور کبھی گرم ہو، اور یہ ان مختلف قسموں کے دباؤ کو پیش کرتا ہے جو خداوند ہم پر پڑنے دیتا ہے، کیونکہ ہم اس کے محبوب ہیں جنہیں وہ کبھی سرد ہواؤں سے گزرنے دیتا ہے، مشکل اور سخت حالات سے، اور کبھی کبھار گرمی سے اور سخت آزمائشیاں، کٹھن صورتحال سے جو ہمیں دباتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ خداوند یہ اور وہ استعمال کرتا ہے تاکہ باقی خوشبو اوپر آنے والے اور دوسروں تک پہنچے، مطلب کہ خوشبو ہر طرف پھیل جائے، اور کبھی کبھار ہماری وفاداری کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری وفاداری اور صداقت ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر ابراہم، کیا کسی کو اپنے خداوند کے بھروسے پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بہرحال آزمائشیں کی گئیں۔ جی، اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو باد پیار جنوب۔ کرتا ہے ساتھ لے، یہ اس لیے کہ یہ بہت گرم ہوا تھی، چلنے لگی۔ باد جنوب عموماً مشکل حالات ہیں جنہیں خداوند ایک ایماندار کی زندگی میں آنے دیتا ہے، لیکن وہ اسے بلوغت اور کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتی ہے میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے، جو باد شمال اور باد جنوب کا نتیجہ ہیں کہ وہ پک گئے ہیں، اور محبوب اس پھل کے پکنے سے خوش ہوتا ہے۔ جی، میری توجہ کا مرکز دلہا کے بجائے دلہن کے الفاظ بنے۔ دلہن کہتی ہے اے باد شمال بیدار ہو، اے باد جنوب چلیا، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات کا اضافہ کروں گا۔ میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور لذیذ میوے کھائے۔ پھلوں اور پتوں کے درمیان فرق ہے۔ جب مسیح انجیر کے درخت کے پاس گیا تو اس نے اسے پتوں سے جی، بھرا ہوا دیکھا، لیکن پھل نہ تھا۔ صحیح۔ مطلب کہ ہماری زندگی پتوں سے بھری ہو سکتی ہے۔ پتے کیا ہیں؟ ایک ظاہری اعتراف کہ ہم خداوند کے ہیں اور ہم لطیف کلام گاتے رہتے ہیں۔ اور پھر روح کے پھل کیا ہیں؟ مطلب محبت، اطمینان اور صبر، حلیمی کیا ہے؟ ہمیں خداوند کی خدمت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف پتے نہ ہوں بلکہ پھل بھی ہوں۔ جی، میری توجہ اس بات نے بھی حاصل کی کہ اس نے پہلے باغ کے متعلق کہا میرے باغ، لیکن آگے وہ کہتی ہے میرا محبوب اپنے باغ میں آئے بالکل۔ اور اپنے لذیذ میوے کھائے۔ وہ سب کچھ جو میرے جذبات، میری صلاحیتیں، وہ سب اس کا ہو گیا تاکہ وہ اس سے خوش ہو۔ اچھا ہے کہ ہم یہ جانیں، جیسا کہ اس نے کہا کہ ایک مقفل باغیچہ، ہمارے جذبات لوگوں کے لیے نہ ہوں، خاص کر عبادتوں میں سوائے خداوند کے۔ صحیح۔ ہمارا وقت، ہمارے گھر اور ہمارے بچے خداوند کے ہیں، وہ سب جو ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں ہے، ہم صرف اس کے مختار ہیں۔ آمین۔ سب چیزیں خداوند ہی کی ہیں۔ چلیے اب ہم 5ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں اپنے باغ آیا ہوں، اے میری پیاری، میری زوجہ، میں نے اپنا مور اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا، میں نے اپنی میں دودھ سمیت پی لی۔ اے دوستو، کھاؤ پیو پیو، ہاں اے عزیزو، خوب جی بھر کے پیو۔ بھائی آپ ان آیات پر تبصرہ کیجئے۔ چوتھے باب کا اختتام دلہن کی ایک پکار پر ہوا۔ میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے۔ دولہا فوراً جواب دیتا ہے، لیکن جب ایک بار ہم دل سے مسیح کے طالب ہوتے ہیں تو کہ ہم اس کے اور وفادار ہوں اور اس کی قربت میں گہرے ہوں، اور ہماری زندگی پیسے اور صحت میں اس کا حصہ اور زیادہ ہو، تو وہ فوراً جواب دیتا ہے۔ اور بائبل میں اس معاملے پر واضح اصول ہیں۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ ان کی مراد پوری کرے گا اور ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچائے گا۔ اور خداوند منتظر ہے کہ ایماندار بنیادی طور پر ہی اس کا طالب ہو، کیونکہ وہ ترسی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ میں اپنے باغ میں آیا ہوں، میری پیاری، میری زوجہ۔ آپ کو اس سے کیا ملا؟ اسے شاندار چیزوں کا مجموعہ ملا جو اس کی صفات سے تعلق رکھتی ہیں، اپنا مر، اپنا بلسان، اور پھر اپنا شہد چھتے سمیت۔ اپنا شہد، اپنی میں، اپنا دودھ۔ اس نے دلہن کے لیے یہ باتیں کیوں نہ کہیں؟ اس کی بجائے کیا یہ باغیچہ اس کا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم میں جو کچھ بھی اچھا ہے اس کا صحرا مسیح کو جاتا ہے، اور سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں۔ اور پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں لکھا ہے، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ
خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ اور یہ کمال کی بات ہے کہ ہم خدا کی وفاداری کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں گہرے طور پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ صحرا اپنے سر نہ رکھیں۔ صحیح، لیکن ہمیں اس کی وضاحت کرنا ہوگی کہ جب اس نے کہا اے دوستو کھاؤ پیو پیو، ہاں اے عزیزو خوب جی بھر کے پیو، بائبل میں شراب پینے کی دعوت یا اجازت نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں۔ ہم نے اتفاق کیا کہ غزل الغزلات میں یہ ان الفاظ سے روحانی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پینے سے مراد میں پینا نہیں ہے بلکہ مسیح کی محبت اور مسیحی خوشی کی میں پینا ہے۔ جیسا اس نے کہا کہ میں عشق کی بیمار ہوں، یہ وہ پینا نہیں جس سے ہوش کھو بیٹھے، بلکہ یہ مسیحی خوشی ہے، بھر جانا ہے جس کا منبع روح القدس ہے۔ ڈاکٹر فرید دوسری آیت میں وہ کہتا ہے میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ جب میرے محبوب نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے اس سے کہا میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جب ایک ایماندار نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی نیند میں ایک ہلکی سی پریشانی بھی ملی جلی ہوتی ہے، جیسے کوئی نیند میں بستر پر ہو، اور روحانی نیند ایک ایماندار کی زندگی میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مطلب کہ جب ایماندار سوتا ہے تو اس کا اطلاق روحانی ہے، لیکن میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دل جاگتا رہتا ہے، اور جب ایماندار روحانی کمزوری کا شکار ہو تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے۔ اور یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ محبوب ہی نے آگے بڑھ کر پہلا قدم اٹھایا، اس نے اس کے بیدار ہونے کا انتظار نہ کیا، بلکہ یہ میرے محبوب کی آواز ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا۔ مسیح کی لودوکیہ کی کلیسیا کے لیے یہ بات کلیسیائی سطح کی بات ہے، مسیحت کو آخری زمانے میں پیش کرنے کے حوالے سے، جبکہ میں یہ کہوں گا کہ سب لوگ مسیح سے دور کہیں بہت مصروف ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ مسیحت ہے، لیکن ہر کوئی اپنے ہی کاموں میں کہیں گم ہے، اور چنانچہ تو یہ کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، تو گویا مسیح پوچھتا ہے کہ کیا تو میرا طالب ہے؟ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ، اور یہی بات یہاں بھی ہے، لیکن ایک ذاتی سطح پر میرے لیے دروازہ کھول۔ اور وہ بے حد لطیف باتیں کہتی ہے، اور بھائیات وہ صفات جنہیں اس نے یہاں جمع کیا ان کا کہیں اور تذکرہ نہیں کیا گیا، میری پیاری، میری زوجہ، میری کبوتری، میری پاکیزہ، اور اس کے سونے کے باوجود۔ لیکن ہم مسیح کے جذبات کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کی محبت ایسا کرتی ہے؟ ہمارے نیند میں نہ ہونے کے باوجود اور اس کی قدر نہ ہونے کے باوجود وہ ہماری قدر انہی الفاظ سے کرتا ہے کہ میری پیاری، میری کبوتری اور میری پاکیزہ۔ میری توجہ کا مرکز وہ بات بنی جہاں وہ کہتا ہے میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ گویا وہ دروازے پر کھڑا رہا رات سے لے کر صبح تک، جب تک شبنم نہ گرے۔ شبنم نہ گرے، جب تک شبنم نہ گرے وہ کس قدر صابر ہے، وہ جانا بھی نہیں چاہتا اور زبردستی اندر بھی آنا نہیں چاہتا، وہ صابر ہے اور ساری رات دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ اس کے جذبات کو ابھارے۔ بالکل۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے غزل الغزلات کے 5ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن پہلے سوال۔ تیسری آیت میں لکھا ہے میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ یہاں جو لہجہ ہے وہ پچھلی آیات سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں وہ اسے آنے کی دعوت دے رہی ہے، اس کی روحانی حالت بہت بہتر تھی۔ اب وہ بہانے بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اسے نہ مل سکے۔ اس بدلاؤ کی وجہ؟ جی ڈاکٹر فرید، بیداری اور دلہا سے ملنے کی طلب سے نیند تک بدلاؤ کی وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں بھائی، بطور ایماندار ہم اپنی سوچ سے زیادہ کمزور ہیں، سو اگر ہم مسلسل خود کو خدا کے نزدیک نہ رکھیں اور اپنے دلوں کو خدا کے لیے
نہ کھولیں کہ وہ ہمیں محفوظ رکھے، تو میں کہوں گا کہ ہم بڑی آسانی سے کئی باتوں میں ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہماری ذاتی کمزوری ہے، ہمارا جسم اور پرانی انسانیت ہے جو کہ ہمیں ارد گرد کی دنیا میں الجھاتی ہے۔ اور اگر ہم بچاؤ کی تدبیر یعنی ہم میں موجود روحانی گرماہٹ کی مدد نہ لیں گے تو ہم نیم گرم ہو جائیں گے۔ تو خداوند نے افسس کی کلیسیا کے فرشتوں کو مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب میں لکھا، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اور پہلی محبت سے مراد ہے بہترین محبت۔ میں کہوں گا کہ آپ محبت سے جل رہے تھے، لیکن آپ آہستہ آہستہ نیم گرم ہو گئے۔ مطلب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی زور آور نہیں جو نیم گرم نہ ہو، اور یہ ہمیں خداوند کے نزدیک رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ خداوند سے مسلسل رابطہ ہمیں خداوند کی مسلسل طلب کی حالت میں رکھتا ہے۔ صحیح۔ 6 آیت میں لکھا ہے، میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مڑ ٹپکا اور میری آنکھوں سے رفیق مڑ ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی۔ میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ ایک بے حد خوبصورت تشبیہ ہے، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں اس میں اسرار کو دیکھتا ہوں۔ جب اس نے دروازہ نہ کھولا تو اس نے اپنا ہاتھ اندر بڑھایا، اور یہ عکس ایسے شخص کو پیش کرتا ہے جو درخواست کرتا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ یسایہ میں وہ بڑے شگاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میں نے سرکش لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلائے، اور ہاتھ پھیلانے کا مطلب ہے منت کرتا ہوں۔ ایک قدم بڑھایا ہے۔ وہ اس سے درخواست کرتا ہے، اور در حقیقت یہ ایک حیران کن تشبیہ ہے۔ اور آخر میں لکھا ہے، میرے دل اور جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ جب تک ایک ایماندار کو اس کے لیے جنبش نہ ہو، لیکن میں کہوں گا کہ دیکھیں وہ اٹھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھوں پر مر پٹکا جو ایک خوشبو ہے، اور میری انگلیوں سے رفیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور پاؤں دھو لیے اور اس کے ہاتھوں پر مر ٹپکا، اور وہ مکمل طور پر پر اطمینان کیفیت میں آ گئی۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مسیح کی پیروی کرنا، اس کی خدمت میں محنت کرنا ایک ایماندار کو وفادار بناتا ہے، جو کبھی کبھار خوشی سے جسمانی آرام اور تفریح کو بھی ترک کر دیتا ہے، اور شاید لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ خدام کے لیے میری وفاداری، میری ذمہ داری جو مجھے اس لائق کرتی ہے کہ میں خوشی سے ان چیزوں کو چھوڑ دوں جو دوسروں کو روا ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے کپڑے پہن کر آرام کر رہی ہے اور خوشبو سے محظوظ ہو رہی ہے جو اس کے ہاتھوں پر لگائیں۔ اور جب وہ اٹھے تو میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولوں، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ بہت اہم سبق ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کی رفاقت کو نظر انداز کرتے ہیں تو بعض ازاں ہم اس کے اور دعا کے طالب ہو کر آتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے دور ہے۔ اور خداوند ہمیں یہ سبق دینے پر اصرار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ یہ باتیں چھوٹی نہیں، کیونکہ وہ قیمتی ہے، اور اس کی رفاقت بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، اور ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی مسکراہٹ اور اس کی خوشی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی دوسری چیز سستی اور بہت معمولی ہے۔ وہ کہتی ہے، میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا، جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی۔ یہ بڑی گہری مثال ہے۔ جب وہ مڑ کر چلا گیا اور تو میں بے حواس ہو گئی۔ گئی، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ جی بالکل صحیح، لیکن باوجود اس کے مڑ کے جانے اور اس کے بے حواس ہونے کے، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر فرید، تدبیری طور پر آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے لوگوں کے حوالے سے، جبکہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے اسے رد کیا اور کچھ دیر کے لیے اس سے منہ موڑ لیا۔ میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج جبکہ وہ خداوند سے دور آوارگی میں ہیں، وہ پکارتے ہیں اور دیوار گریا میں روتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور عبادت کے الفاظ دہراتے ہیں، لیکن وہ دور ہے کیوں؟ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں۔
تم نے مجھے رد کیا، سو تم تب تک ویرانی میں رہو گے جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ پر یہ کب ہوگا؟ جب وہ اس بڑی مصیبت میں پڑیں گے اور ذلت کو محسوس کریں گے، تب وہ کہیں گے کاش تو آسمان پھاڑ کر اتر آئے اور تیری حضوری میں پہاڑ لرزش کھائیں، اور کہیں گے ہم تائب دل سے تیرے پاس آتے ہیں۔ یہ تدبیری مفہوم ہے جو زمینی دراصل جب لوگوں وہ سے ان کے لا کر پاس رکھتا آیا ہے۔ اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، انہوں نے اسے رد کیا، وہ اپنے انہوں نے گھر اسے آیا رد اور اس کے کیا۔ اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ مڑ کر چلا گیا اور اس نے کلیسیا کو خود سے جوڑ لیا، اور ہم خداوند سے تعلق میں استوار ہو گئے۔ جلد ہی یہ لوگ خداوند کے پاس پھر سے لوٹ کر آئیں گے، جب وہ اس بڑی مصیبت سے گزر جائیں گے اور توبہ کر کے اس کے پاس خدا لوٹ کے آئیں گے۔ پاس۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم مسیح کی نجات بخش صلیبی کام کے بدلے کم از کم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی جان کو اس کے لیے وقف کر دیں۔ انسانی سطح پر ہم اپنے حق میں کی گئی ہر طرح کی مہربانی کی قدر کرتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ سالوں پہلے میرے بیٹے کی زندگی میں خدا نے جلال پایا اور اسے یقینی موت سے بچایا، جبکہ اس کا اپینڈکس 2 دن تک پھٹا رہا اور ہمیں معلوم تک نہ ہوا۔ خداوند نے ایک ایماندار ڈاکٹر کو اسے بچانے میں استعمال کیا، اور آج تک میں اس ڈاکٹر کی بہت احسان مند ہوں، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو مجھے خوشی ہوگی۔ جس نے ہماری جانوں کو ابدی طور پر نجات بخشی، اس کے لیے ہم کتنا کریں گے۔ آمین۔ صحیح۔ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اداس مت ہوں۔ باد شمال اور باد جنوب، باوجود اس کے کہ یہ ہمارے لیے مشکل حالات ہیں، لیکن یہ روحانی طور پر ہمارے لیے مددگار ہیں اور ہمیں بہترین حالت میں لے چلتے ہیں، اور وہ پھل پک جاتے ہیں جنہیں خداوند ہمیں دیکھنے کی توقع کرتا ہے۔ صحیح۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ اس آیت کے مطابق جیوں کہ میری زوجہ ایک مقفل باغیچہ ہے، وہ محفوظ سوتا اور سر بہر چشمہ ہے، یہ چیزیں خوبصورت ہیں جو اس شخص کے لیے محفوظ اور مخصوص کی گئی ہیں۔ صحیح۔ آمین۔ شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید، خدا آپ کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ عزیز ناظرین، دلہن کہتی ہے میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے، یا جیسے گیت کے بول ہیں ہمارے درمیان آ، ہم میں بس جا اور ہمارے دلوں میں گھر کر لے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔